सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलैकुम सलाम। ला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नशकुरुहु व नतवस्सलु इलैहि व नतवक्कलु अलैहि। नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खियरतिही फ़ी खल्क़िही हाफ़िज़ी सिर्रिही व मुबल्लिग़ि रिसालातिही सय्यदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरदीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अपने आप को और आप तमाम मोमिनीन मोमिनात को तक़वा इलाही की वसीयत और नसीहत करता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तक़वा के वसूल के लिए जो भी राहें जो भी रास्ते हमारे लिए हासिल करना मुमकिन हो उनको हमारे लिए आसान फरमा। हमारी गुफ्तगू पिछले हफ्ते माह रजब में मौला अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में और उनके बारे में उनकी सीरत के बारे में कुछ ऐसे पहलू बयान करने में आपके सामने हमने बयान किए कि जो अमूमन पोशीदा होते हैं और जिनकी तरफ तवज्जो कम दी जाती है। आज का दिन क्योंकि मुनासबत रखता है एक ऐसे दिन से, या यूँ कह लें कि आज का दिन जो हम जिसमें मौजूद हैं एक ऐसे दिन के बाद आया है कि जिसकी वजह से ये तमाम मुनासबतें जिनमें हम मनक़बतें और जिनमें हम मीलाद और जिनमें हम अपने आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की या गदीर के दिन हम गदीर का जश्न मनाते हैं, ये तमाम जश्न ये तमाम मुनासबतें तमाम विलादतों की खुशियाँ हम इस दिन की वजह से मनाते हैं। और वो दिन कौन सा है? वो दिन 27 रजब जो कि कल गुज़रा है, जिसे हमारे यहाँ यौम मबस या अहले सुन्नत या यौम मेराज के नाम से जाना जाता है। मसला ये होता है कि जब किसी दिन के बारे में आप बयान करते हैं तो हमारी ज़्यादा तवज्जो उस दिन की अहमियत पे हो जाती है और कुछ अमाल या कुछ वज़ाइफ आपको उस दिन के बारे में बता दिए जाते हैं कि इस दिन ये अमाल या वज़ाइफ अंजाम देते हैं तो उस दिन का हक़ आपने अदा कर दिया। उस दिन की अहमियत अगर हम तवज्जो से देखें तो उस दिन की अहमियत नहीं होती, बल्कि यूँ कह लें कि ये दिन उस चीज़ का ज़र्फ़ होता है जिसमें उस मज़रूफ़ ने आना होता है, जिसकी वजह से ये दिन अहमियत का हामिल हो जाते हैं। यानी आज के दिन या कल जो 27 रजब का दिन गुजरा है वो मबअस का दिन गुजरा है। मबअस लफ्ज़ बासा या जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी इसमें भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसको मैं इंशाअल्लाह तशरीह करूँगा कि लफ्ज़ बासा से मुराद क्या है। यानी ये दिन जो मबअस का दिन कहलाता है, इस दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से ऑफ़िशियली इजाज़त मिल गई कि आप लोगों में वो पैगाम जिसके पहुँचाने के लिए मैंने आपको मुअय्यन किया है, मबूस किया है, उस पैगाम को लोगों तक पहुँचाना ऑफ़िशियली शुरू कर दें। यानी ये पहला दिन था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, जिस दिन को अल्लाह ताला ने अपने रसूल को ये फरमाया कि आप इस गारे हिरा से निकलें और लोगों के पास जाएं और लोगों को उस हक़ की तालीम दें कि जिस तालीम के लिए आपको ये तरबियत 40 साल तक दी गई है या जिस मकसद के लिए आपको इस दुनिया में उतारा गया। तो ये मबअस का दिन है और इस आयत करीमा में जो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 164 आपके सामने तिलावत फरमाई है, इसमें भी अल्लाह ताला इस दिन की मुनासबत से इस दिन को मद्देनज़र रखते हुए मोमिनीन से मुखातिब होकर ये फरमा रहा है कि अल्लाह ताला फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। अल्लाह ताला मिन्नत गुजारी कर रहा है। अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर मिन्नत गुजारी कर रहा हूँ। किस बात की मिन्नत गुजारी कर रहा हूँ? मोमिनीन के ऊपर इज़ बअस फ़ीहिम के एक सलावत भेजें हमारे वाले
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اس نے مبعوث کیا، اس نے اٹھایا، اس نے جسے کہتے ہیں ایک نبی کو، ایک رسول کو تعینات کیا. کس کام کے لیے تعینات کیا؟ من انفسہم، جو کہ انہی میں سے تھا، جو کہ انہی لوگوں میں سے تھا جن میں ان کو تعینات کیا. یتلو علیہم، کہ وہ تلاوت کرتا ہے ان کے سامنے آیات ہی، اللہ تعالیٰ کی آیات. ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب، اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی. والحکمہ، اور حکمت کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. یعنی اللہ تعالیٰ جو کہ کسی بھی چیز کا نیاز مند نہیں ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ سمجھ ہے، کسی چیز کی اس کو آرزو، کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، وہ کسی پہ احسان نہیں جتاتا کرنے کے بعد. لیکن کچھ مقامات ہیں کہ جہاں پہ، ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر اپنی منت رکھی. منت کہتے ہیں کہ احسان جتانا. اللہ تعالیٰ کسی اہمیت والے کام کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ کام ایسا ہے کہ اس پہ میں تمہاری منت گزاری کر رہا ہوں، یعنی میں تمہارے اوپر منت رکھ رہا ہوں. اور منت کیا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان سے، یعنی تم جو گمراہیوں میں گھرے ہوئے تھے، تمہارے درمیان سے یہ رسول کو اٹھایا، اس کے لیے میں نے کچھ باتیں معین کی کہ وہ انہیں باتوں کو بیان کرے. اور ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک دم سے اٹھ گیا، بلکہ 40 سال تک اس نے پریکٹس کر کے اپنے کردار کو تمہارے درمیان منوایا. آج جب کسی بات کو منوانا چاہتے ہیں تو ایک جملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حکم دے دیں. حکم دینے سے کبھی بھی باتیں مانی نہیں جاتی. آپ فیملی لائف گزارتے ہیں، فیملی لائف کے اندر آپ یہ باتیں کثرت سے محسوس کرتے ہوں گے کہ جب آپ کسی چیز کو بنوانا چاہتے ہیں، یا باپ یا ماں بچے سے کسی بات کو بنوانا چاہتا ہے، تو خالی یہ کہہ دینے سے کہ تم جھوٹ نہیں بولو، وہ بچہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ دیتا. یا تم حسد نہیں کرو، وہ بچہ حسد کرنا چھوڑ نہیں دیتا. بلکہ اس کے لیے آپ کو وہ تمام اپنی زندگی کا حصہ جو اس کے سامنے آپ نے گزارا ہوتا ہے، وہ اس کو دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کی زبان سے اگر کہیں جھوٹ نکلتا ہوا دیکھ رہا ہے تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کے کہنے سے وہ نہیں مان رہا، بلکہ وہ آپ کے کرنے سے سیکھ رہا ہے. وہ آپ کے کہنے سے نہیں مان رہا کہ آپ حسد نہ کرو، اور دیکھ رہا ہے کہ ماں یا باپ رشتہ داروں میں سے کسی ایک کے ساتھ حسد رکھتا ہے، مختلف قسم کی باتیں گھر کے اندر ایک دوسرے کے خلاف ہو رہی ہیں، تو وہ سیکھ رہا ہے اس چیز سے، آپ کے کہنے سے نہیں مان رہا. تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو 40 سال کے بعد اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ 40 سال کے بعد وہ اس بات کا اظہار کریں کہ لوگوں کے درمیان اپنی باتوں کو، اللہ کے پیغام کو بڑھائیں. 40 سال تک رسول خدا ان کے درمیان اٹھے بیٹھے، ان کے ساتھ گفتگو کی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق ان کے درمیان منوایا. اور ان لوگوں کی زبان سے جب یہ الفاظ نکل گئے کہ ہم نے اس سے زیادہ سچا اور اس سے زیادہ کھرا آدمی نہیں دیکھا، اس سے زیادہ امانتدار آدمی نہیں دیکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو یہ حکم دیا کہ آپ اٹھیں. لفظ باسا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی ٹھہری ہوئی چیز کو، ایک جگہ جو رک گئی ہو اس کو اٹھانا، اس کے اندر یعنی بیدار کرنا، اس چیز کو بیدار کرنا. اور پھر اس کا دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا دوسرا مقصد یعنی یہ باسا کا لفظ اپنے اندر 3 معنی اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں. پہلا معنی کیا ہے کہ اس چیز کو بیدار کرنا، وہ قوم اگر سوئی ہوئی ہے تو اس کو بیدار کرنا. پھر اس کو کھڑا کرنا اپنی جگہ سے. بیدار کرنے کے بعد اگر آپ کسی کو بیدار کرتے ہیں کہ اٹھ جاؤ بچے کو، اور وہ بستر سے نہ اٹھے اور آپ چلے جائیں تو وہ اسکول سے رہ جاتا ہے، آپ نے اس کو کھڑا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد آپ نے سحری کے وقت عموماً رمضان میں دیکھا ہوگا بچوں کو ہلا کے آپ سحری بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، بچے آنکھیں کھول کے پھر سو جاتے ہیں. بعض دفعہ کھڑا نہیں کر دیتے، آپ جاتے ہیں وہ پھر جا کے بستر پہ لیٹ جاتا ہے. تو اس باسا کے اندر یہ 3 معنی پوشیدہ ہیں کہ بیدار کرو ان کو، قیام یعنی ان کو کھڑا کرو، وہ حرکت، ان کو حرکت میں لے کے آؤ. جب یہ کام کرنا ہو تو اس کے لیے لفظ باسا استعمال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول خدا کے لیے فرمایا کہ باسا فی الامیین رسولا منہم، سورہ جمعہ کے اندر پڑھتے ہیں باسا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرمایا. تو اس رسول کا کام کیا تھا کہ سب سے پہلے اس سوئی ہوئی امت کو وہ بیدار کرے. یعنی اس بیداری کے لیے اس کو اس بات کا خیال نہیں رکھنا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے. لوگ جو کل تک اس کو صادق، کل تک جو اس کو امین کہتے تھے، لوگوں میں جو اس کا اچھا نظریہ بنا ہوا تھا، اس کو اپنے اسٹینڈرڈز مینٹین کرنے کے لیے، اپنے کردار کو لوگوں کے ذہنوں میں مینٹین کرنے کے لیے اب زبان کو بند نہیں رکھنا، بلکہ اس نے وہ بات کہنی ہے کہ جو حق اور سچی بات ہے. ہمارے ہاں معیار اصل میں کچھ اس طرح کا بن گیا ہے معاشرے کے اندر کہ ہم اگر لفظوں کے صحیح معنی کو لوگوں کے درمیان نہ سمجھائیں اور نہ رائج کریں تو اس کی وجہ سے لوگ اپنا ایک نظریہ اس لفظ کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں بنا لیتے ہیں، اور پھر آگے والے سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح کی بات ان کے ذہنوں سے میچ کرتی ہوئی بات کو بیان کرے. اور جب حقیقت بات بیان کی جاتی ہے تو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے اور لوگوں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم معارف کو، حقائق کو صحیح سے سمجھاتے نہیں ہیں. اور اسی عوام زندگی کے اندر بعض دفعہ علماء بھی آ جاتے ہیں اور علماء پھر کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ بات کر دی تو لوگ آگے سے پھر مجھے سنیں گے نہیں اور کہیں گے یہ تو بالکل الگ بات کہتے ہیں، یہ تو بالکل نئی بات کہتے ہیں.
تو وہ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ عوام ترقی کر پاتے ہیں اور علماء ترقی کرنے کے بجائے پستی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جو سو کالڈ علماء ہیں جو ڈر جاتے ہیں لوگوں سے، ڈرتے ہوئے لوگوں سے حقائق بیان نہیں کرتے اور لوگوں کو ان کی ذہنیت کے مطابق جو وہ اچھا سمجھتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، تو وہ اس حق کو ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کو یہ ٹاسک دیا گیا، دیکھو اب تک تمہیں اچھا سمجھتے تھے، کل جا کے تم جب ان کے سامنے بولو گے تو تمہیں گالیاں بھی پڑیں گی، تمہیں پتھر بھی پڑیں گے، تمہیں گھر سے بھی نکالا جائے گا، حتیٰ کہ تمہیں اپنے شہر سے شہر بدر بھی کر دیا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو پریپیئر کر دیا۔ اور پہلا پیغام جو ہمیں مابعث سے ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ پہلا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ یہ صرف رسول خدا کو اقرا کا میسج نہیں تھا، بلکہ رسول خدا کے تمام ماننے والوں کو یہ میسج تھا، اقرا، پڑھو، سنی سنائی باتوں میں عمل نہ کرو، پڑھو۔ لوگوں کی طرف سے جو کچے کانوں والے جو افواہ پھیلانے والے ہیں ان کی طرف سے باتیں سن کر اپنے عقیدوں کا حصہ نہ بناؤ۔ اقرا باسم ربک الذی، اور پڑھو بھی اپنے رب کے نام سے، کسی اور کی بات نہ پڑھو کہ فلاں انگریز محقق نے فلاں سائنٹسٹ نے یہ بات کہی ہے تو یہ میرے ذہن سے ملتی ہے اس لیے میں اس بات کو مانوں، نہیں، اللہ کے نام سے پڑھو، یعنی اللہ نے جو بات بیان کی ہے اس کو بیان کرو۔ اور ایک ہمارے اوپر جو سب سے بڑا کرم ہوا وہ سب سے بڑا کرم یہ ہوا تھا کہ تمام انبیاء اپنے خاص قوموں، اپنے خاص قبیلوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اتنا بڑا کہ رکھا کہ ان کو تمام انسانیت کے لیے کافۃ للناس، یعنی تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا۔ دیکھیں نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا کام ہے پیغام پہنچا دینا۔ رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ نہ صرف پیغام کو پہنچاتا ہے بلکہ اس کا امپلیمنٹ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ نبی کے اوپر لازم نہیں ہوتا کہ وہ اس کا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے، لیکن رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرے۔ آپ تمام رسولوں کی زندگی جو 5 انبیاء ہیں جو رسول ہیں، حضرت ابراہیم دیکھ لیں، حضرت موسیٰ دیکھ لیں، حضرت نوح دیکھ لیں، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں، انہوں نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا لوگوں کو۔ وہی کام رسول خدا کو یہاں پہ ٹاسک مل رہا ہے اور کہا کہ ہم نے آپ کو ٹاسک کیا دیا، سب سے پہلا ٹاسک آپ کا یہ ہے کہ جب آپ ان کے درمیان جائیں سب سے پہلا کام کیا کریں؟ یہ ہم سب کے لیے، جتنے مبلغین ہیں ان کے لیے یہ ایک، ہم سب مبلغ ہیں، ہر مسلمان مبلغ ہے کہ دین کو آگے تک پہنچائے، اس کے لیے ایک نصیحت اور ایک راہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ تم سب سے پہلے اپنا تزکیہ کرنے کے بعد خود کھڑے ہو، خود قیام کرو، خود بیدار ہو، اور بیدار ہونے کے بعد پہلا کام کرو یتلو علیہم آیاتہ، یعنی جو کام رسول خدا کو حکم دیا گیا وہی کام تمہارا بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی آیات جو قرآن مجید کی آیات ہے، یہ چاروں طرف کون و مکان میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی آسمانی آیات ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اور جب وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے اس کے بعد کیا ہوگا اس کا اثر؟ لوگوں کے اندر ایک بیداری پیدا ہوگی، اور لوگوں کے اندر جب بیداری پیدا ہوگی اور لوگوں کو اس ظرف کے اندر سمیٹنے کی کوشش کریں گے تو اس ظرف کو صاف کریں، یعنی پہلے آیات سنائیں اور پھر اس کے بعد کیا کریں؟ یزکیہم، ان کو پاک کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر پاک کیے بغیر، کسی ظرف کو بڑھائے بغیر اس کے اندر کوئی چیز ڈالنے کی کوشش کیا جائے، اگر وہ ظرف نجس ہو یا گندا ہو تو وہ ڈلنے والی چیز، وہ ڈلنے والی شے اس کے حساب سے، اس کے ظرف کے حساب سے گندی بھی ہو جائے گی، نجس بھی ہو جائے گی، اور اسی مقدار میں اس کے اندر جائے گی جس مقدار میں وہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی یہ مادی چیزیں ہم لیتے ہیں اس کا ایک خاص ظرف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ گھر کے اندر ٹنکی بناتے ہیں، اگر اس ٹنکی کی ظرفیت 1000 لیٹر کی ہے تو آپ 1001 لیٹر اس میں نہیں بھر سکتے کیونکہ اس کی ظرفیت 1000 لیٹر ہے۔ یا مثال کے طور پہ اس گراؤنڈ کے اندر یا اس کمرے کے اندر، ہال کے اندر 100 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو آپ اس میں مزید افراد اضافہ نہیں کر سکتے۔ 100 لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں، اگر 101 آئے گا تو وہاں کھڑا رہے گا۔ مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، یعنی جس مادی چیزیں جتنی ہوتی ہیں ان کی ظرفیت کے حساب سے اس میں آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی ہی ایبلٹی ہوتی ہے جس لحاظ سے ان کو بنایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مادی دنیا کے لیے بنایا نہیں، اس لیے اس کو کہا کہ تم اپنا ظرف بڑا کرو کہ تاکہ تمہارے ظرف میں وہ مانوی چیزیں جا سکیں جس کے لیے تمہیں ایک بہت بڑے جہان کی تیاری کرنی ہے۔ مانوی چیزوں میں یا جو چیز جسے کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ جگہ نہیں گھیرتی، ان کے لیے کیا ہے، اسی جگہ پر جہاں 100 آدمی آتے ہیں اگر آپ ایک بلب جلائیں تو یہاں روشنی ہو جائے گی، اسی جگہ 3 بلب جلا دیں روشنی ہو جائے گی، یعنی کمی واقع نہیں ہوگی کہ اس روشنی کے اندر کسی جگہ اس روشنی کو پھیلنے میں مدد نہ ملے، روشنی اسی حساب سے بڑھتی چلی جائے گی۔ یعنی جیسے جیسے آپ یہاں بلب بڑھاتے جائیں گے کوئی ایسی یعنی جگہ نہیں آئے گی کہ جہاں پہ آپ روشنی میں مزید اضافہ نہ کر سکیں۔ سورج آپ لے کے آ جائیں، سورج کی روشنی ہے پوری طرح پھیل جائے گی۔ یعنی ایسی چیزیں جو نورانیت ہوتی ہے اس کے لیے جگہ
ظرف جو ہے وہ کوئی میٹر نہیں رکھتا جو ظاہری ظرف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان کی ظرفیت کو بڑھاؤ تاکہ یہ اس پیغام کو جو آیات کے اندر جو اس دنیا سے متعلق آیات ہیں جو اس دنیا سے متعلق آیات ہیں اپنے ظرف کو اتنا بڑا کرو کہ اس ظرف میں یہ چیزیں لے سکیں. اگر کوئی ایک پیالہ لے کے دکان پہ جائے اور اسے کہے دودھ دے دو تو وہ ایک پیالے کے مطابق دودھ دے گا, جو بڑا ظرف لے کے جائے گا اسی حساب سے اس کو ملے گا. تو انسان کی ظرفیت اندر کی کیسے بڑھتی ہے جس کے حساب سے اس میں تعلیم آ سکے, وہ بڑھتی ہے ان قرآنی آیات پہ تفکر تدبر کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کو پڑھ کے سناؤ. اس کے نتیجے میں اثر کیا ہوتا ہے, جو ان آیات پہ تدبر اور تفکر کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ظرفیت بڑھتی ہے, اور جب ظرفیت بڑھتی ہے تو اس کے اندر ایکسیپٹنس بڑھتی ہے, مختلف چیزوں کو سننے کی ایکسیپٹنس بڑھتی ہے. اگر کوئی بات اس کے اندر اس کے ذریعے کے جو اس نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے اللہ کی بات اس کے سامنے آتی ہے, رسول کی بات اس کے سامنے آتی ہے, تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کی اس میں ظرفیت بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد فرمایا یعلمہم, اب جب یہ ساری چیزیں کر لو, آیات پڑھ کے سنا دو, ان کا ظرف پاک کر دو, تو اب ان کو تعلیم دو, اب تم ان کو علم دو. اس کے بعد کیا ہوگا, جب تعلیم دے دو گے تو پھر ان کے لیے وہ راستہ سمجھنا, اس پہ چلنا آسان ہو جائے گا جس راستے پہ چلنے کے لیے تم نے ان کو کہا ہے. اب سوال یہ تھا کہ جب یہ آیات آتی تھی تو اللہ کے رسول کو جو قرآن ملا تھا اس میں جا وجہ یہ فرمایا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ان کے جسے کہتے ہیں معنویت اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ان کے لیے راستے کلیئر ہوتے ہیں. اب وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کر اس پہ پکا یقین رکھ کر اللہ کے رسول کی بات میں نوان مانتے تھے, ان کی تو روحانیت میں اضافہ ہوتا تھا, لیکن جو لوگ نہیں مانتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے. اور اسی منظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے وہ ذکر کر دیا کہ ہوتا کیا تھا. صلوات بھیجو محمد والے محمد پہ, ایک اور صلوات بھیجو محمد والے محمد. جو منافقین تھے اس زمانے میں, رسول خدا کے زمانے میں جو منافقین تھے یا منکرین تھے, وہ کیا کہتے تھے جب آیات قرآنی آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ. ایک اور صلوات بھیجو محمد والے محمد. میں آیت نمبر لکھنا بھول گیا, آیت اس طرح سے تھی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. وہ کہتے تھے کہ جب ان پہ کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو ایک دوسرے کے جب دیکھے کہتے تھے ان میں سے کہ کیا تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا, یعنی مسئلہ کرتے تھے کیا تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا, حاضری یعنی ان آیات کے ذریعے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ذکر کر دیا کہ یہ ان کا مسئلہ کس وجہ سے ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا, کہ اللہ تعالیٰ ان کے رجس میں اضافہ کر دیتا ہے یہ آیات کو سنتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ جیسے جیسے انسان آیات کا انکار کرتا ہے وہ نافرمانی میں بڑھتا چلا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اس کی مثال, اس کے آگے بھی آیت ہے, اس کا حصہ میں پہلے پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ کی آیات سے فائدہ پہنچتا تھا وہ کون تھے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ, جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی زَادَتْهُمْ إِیمَانًا, تو ان کا ایمان بڑھتا تھا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار کے اوپر توکل کرتے تھے. اور جن کے اوپر دلوں میں کش تھی, جن کے دلوں میں نجاست تھی, ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا, وہ کہتے تھے کہ کیا تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا, وہ ایک دوسرے سے مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی وجہ سے کہ ان کے دل میں رجس ہے, ان کے دل میں نجاست ہے, ان کا ظرف ابھی گندا ہے, اس وجہ سے یہ اس پاک آیات قرآنی سے بھی استفادہ نہیں کر پاتے. تو بعض دفعہ معاشروں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نصیحت کرنے والے, راہ ہدایت پہ لانے والے بہت سارے لوگ مختلف جگہوں سے مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھیج رہا ہوتا ہے کہ جو ان کو ہدایت کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ صرف اس بات کو کہہ کر ٹال رہے ہوتے ہیں کہ یار اس طرح تو پتہ نہیں کب سے اس طرح کے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں, آج تک کچھ نہیں ہو سکا تو آئندہ بھی کچھ نہیں ہوگا, لہٰذا ان کی باتیں جھوٹی ہیں, توجہ اور سوچنے کی اس پہ زحمت نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کسی بھی فیلڈ میں آگے ترقی کرنا چاہتے ہو تو اس چیز کے لیے اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا دوسری نجاستوں سے جو اس کی تعلیمات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. تو اللہ کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے, اللہ کی تعلیمات کو ماننے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ اپنے ظرف کو پاک کرنا ہوتا ہے. ظرف کو پاک کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس دل سے, سچے دل سے یہ اقرار کریں کہ اے اللہ ہم تیرے سوا کسی کو نہیں مانتے, اور اگر تیرا کوئی حکم ہمارے کسی بات کے خلاف آتا ہے تو ہم اپنی بات پر تیرے حکم کو اولویت دیتے ہیں. جب یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے اندر سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ نجاستیں نکلنا شروع ہوتی ہیں. اور جو دلوں پہ زنگ لگا ہوا ہے اس کے لیے روایات میں جملے ہیں کہ ان دلوں کے زنگ کو پاک کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز قرآن مجید کی تلاوت ہے. قرآن مجید کی جسے کہتے ہیں کہ سمجھ اور فہم اور اس پہ تفکر اور تدبر ہے. جب یہ کام انسان شروع کرتا ہے تو خود بخود دل کا زنگ جاگ رکھتا ہے, حتیٰ کہ خالی تلاوت سے بھی اس دل کے زنگ
کو صاف کیا جا سکتا ہے، جو نہ یعنی بہت زیادہ نہ بھی سمجھی ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے، جب آپ کسی لباس کو دھونے کے لیے جاتے ہیں اور اگر آپ کے ہاتھ گندے ہو تو لباس دھونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ خود بخود پاک ہو جاتے ہیں. گو کہ آپ ابھی تفکر تدبر کے مراحل میں نہیں جا رہے، لیکن خالی تلاوت بھی کہ اس نیت سے کی جاتی ہو کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ابھی آپ کو سمجھ نہیں آنا چاہ رہا، تو کم از کم وہ اس دل کے ظن کو صاف کرنے میں مددگار ہوتا ہے کہ جو ہمیں مطالب کو سمجھنے اور ان کو ایکسیپٹ کرنے میں جو ہے رکاوٹ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ قرآن مجید کی آیات کو سن کر ان پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ جو ہم سے انجام پا چکے ہیں ان کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت جو تو نے ہمارے درمیان رسول کی صورت میں ان کو بھیجا، ان کی تعلیمات کو سمجھنے، ان کے اخلاق کو سمجھنے، ان کی سیرت کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے بزرگان جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات جماعة بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. 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 الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطاهرين المعصومين وعلى علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحسن القائم الحجة القائم المنتظر أجل الله تعالى الشريف. اللهم صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. دوسرے خطبے میں 2-3 چیزیں جو مقصود ہیں بیان کرنا، ان کو آپ سامنے کوشش کروں گا کہ کم وقت میں بیان کر سکیں. ایک تو سب سے اہم دن کہ جو 27 رجب کے بعد یعنی آج کی شب جو ہے، یعنی آج کا دن 28 رجب کا دن، یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے. اور اس دن کی امپورٹنس کس وجہ سے ہے کہ اس دن میں جو کام ہوا تھا اصل میں وہ کام بہت امپورٹنٹ ہے. جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام بنایا اور اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو مبعوث کیا، 27 رجب کو یہ کام ہوا. اور آپ دیکھیں کہ اسی دن جو یہ دن گزرا ہے اور اس کا جو پیغام تھا، اسی پیغام کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں کہہ لیں کہ وہ حالات بنے کہ جس کے تحت 28 رجب کو مولانا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے جو ہے وہ حرکت کی اور مدینہ سے جو ہے اپنا سفر جو ہے وہ مکہ کی طرف شروع کیا. یہ وہ دن ہے یا یہ وہ پیغام ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بظاہر ایک ملتا ہے کہ وہ مبعث کا یا وہ بعثت کا مقصد کہ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اٹھنا، جو رسول خدا نے 27 رجب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں تک رسول خدا تک پہنچا تھا کہ لوگوں کو اٹھاؤ، آج اسی کی مصداق کے طور پہ میں اٹھ رہا ہوں. کیونکہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے خطبوں کی طرف توجہ کریں تو آپ جو اہداف اپنے بیان کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اہداف وہی اہداف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو انجام دینے کے لیے کہا تھا. آپ اپنے پہلے ہی خطبے میں جو مدینہ سے نکلتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ میں نہیں نکل رہا مگر اس لیے کہ معاشرے کے اندر حدود الہی کو پامال کیا جا رہا ہے، معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت کو پامال کیا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے درمیان اللہ کی حدود کو دوبارہ زندہ کروں، رسول کی سیرت کو دوبارہ زندہ کروں، اپنے بابا علی کی سیرت کو دوبارہ اجرا کروں. یہ حالات جو بنے کہ امام حسین علیہ السلام کو وہ مدینہ کہ جس سے امام حسین علیہ السلام کو بہت پیار تھا، کہ جس میں امام حسین کا بچپن گزرا تھا، یہیں پہ آپ کے نانا کی آپ کی والدہ کی قبر اطہر موجود تھی. کیا وجوہات ہوئی کہ مولا امام حسین کو یہ مدینہ چھوڑنا پڑا؟
اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ معاشرے کے اندر ہوا کیا، معاشرے کے اندر کیا وجوہات بنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند کرنے کے تقریباً 50 یا 55 سال بعد یہ حالات آ جاتے ہیں کہ رسول کے نواسے کو اس شہر سے کہ جہاں پہ رسول کی حکومت ہوا کرتی تھی اس شہر کو مجبوراً چھوڑنا پڑ جائے۔ اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں وہ کام کیا اور جو آج تک دنیا کو بڑھتا ہے حیرت میں ڈالے ہوئے، یعنی اللہ کے جو قرآن کے مطابق جو انبیاء علیہ السلام کی تقویٰ رسول خدا کے مقابلے میں بتائی گئی، حضرت نوح کی دیکھ لیں، حضرت ابراہیم کی دیکھ لیں، حضرت موسیٰ کی دیکھ لیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھ لیں، اس تقویٰ میں وہ تمام افراد جو ہیں وہ بڑی ایک لمبی جدوجہد کے بعد بھی ایک بہت بڑی حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں تو حضرت نوح کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، یعنی اتنی طولانی تقریباً 2 یا 2,500 سال کی مدت گزارنے کے باوجود وہ کتنے لوگوں تک پیغام پہنچا سکے، کتنے لوگوں نے ان کا پیغام ایکسیپٹ کیا، وہ گنتی کے چند لوگ تھے جو ان کی کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اگر دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کر دی، ان کی دعا کے نتیجے رسول خدا کی سنت پورا ہوا، لیکن خود ان کے زمانے میں کوئی ایسی بڑی حکومت کا قیام نہیں ہو سکا، لیکن جدوجہد انہوں نے کی۔ لیکن رسول خدا نے وہ ایسا کیا ہنر کیا، وہ کیسا کیا کام کیا کہ 23 سال کے عرصے میں صرف مختصر سی مدت کے اندر پورا معاشرہ جو ہے ایک اسلامی معاشرہ بن گیا، جو آپ کے اطراف میں لوگ تھے وہ آپ کے گرمیدہ ہو گئے، اور آپ نے حکومت کو قائم کر کے لوگوں کے سامنے دکھا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلنے والی حکومت ایسی ہوتی ہے۔ رول ماڈل آپ نے جسے کہتے ہیں مدینہ فاضلہ کر کے دکھا دیا۔ وہ کیا چیزیں تھیں، تو اس پہ علماء نے بڑی بحث کی، مفسرین نے بہت باتیں اس کے بارے میں لکھی، لیکن جو 2 یا 3 باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں ان میں سے جو سب سے پہلی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی جو چیز اپنے اندر جسے کہتے ہیں کہ اتاری، اپنے اندر لوگوں کے سامنے ظاہر کی، وہ کیا تھی کہ جس کے بارے میں روایت ہوتا ہے کانا خلقہ قرآن، یعنی جن کا خلق قرآن تھا، یعنی آپ نے اپنا اخلاق قرآن کے ذریعے جو ہے وہ تعبیر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی تربیت ایسی کی تھی کہ آپ کا ہر عمل قرآن کی ایک آیت کا مصداق تھا۔ آپ نے کبھی بھی قرآن سے متعلق، قرآن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کی۔ آپ اگر رسول خدا کی تبلیغ کا سلسلہ دیکھیں، ایک اپنی تبلیغ کا ہم لوگ سلسلہ دیکھیں اور ایک رسول خدا اور ائمہ علیہ السلام کی تبلیغ کا سلسلہ دیکھیں، تو وہ زمین اور آسمان کا کوالٹی ڈگری کا فرق نظر آتا ہے۔ وہ جب لوگوں کو تبلیغ کرنے جاتے تھے تو قرآن کی آیات سنایا کرتے تھے، وہ قصے کہانیاں خواب نہیں سنایا کرتے تھے۔ ائمہ علیہ السلام لوگوں کو قرآن کی آیات یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کے سنایا کرتے تھے، وہ لوگوں کو قصے کہانیاں خواب نہیں سنایا کرتے تھے۔ یہ نہیں معلوم کہ ہمارے اندر یہ بات کہاں سے آ گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ تک لانے کے لیے لوگوں کو آیات اور حدیث کے علاوہ سب کچھ سناتے ہیں، لیکن آیات اور حدیث کو سنانے میں اس لیے کتراتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا۔ مجھے ایک بات آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمیں اللہ کی بات اور رسول کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو تمہارے لیے بہت آسان کر دیا، تمہارے لیے سمجھنے کے لیے اس کو کھول کر بیان کر دیا، تو ہم کیوں اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ سکتا یا ہمیں رسول کی بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ ہم نے اگر رسول کی ظاہری جسے کہتے ہیں احادیث کو پڑھیں یا رسول کی بات کی ظاہری بات کو لیئر کو دیکھیں تو وہ سب کو سمجھ آتی ہے، قرآن کی ظاہری لیئر کو دیکھیں تو وہ سب کو سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو حجت قرار دیا، اسی کے مطابق آپ کا حساب کتاب قرار دیا، یعنی جس کی جتنی وسعت ہوگی، جس کا جتنا ظرف ہوگا، اس کا امتحان کا پیپر اسی کے حساب سے بنے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا امتحان کا پیپر اور دوسرے شخص کا امتحان جو قیامت میں ہونے والا وہ ایک ہی ایسا بنے گا۔ ہر شخص کا پیپر الگ ہوگا، ہر شخص کا پیپر اس کے ظرفیت کے لحاظ سے، اس تک پہنچنے والے علم کے لحاظ سے، اس کے فہم کے مطابق ہوگا۔ ہر ایک کے ساتھ ایک سوال جو کیا جائے گا اسی کے مطابق اس سے جواب دیا جائے گا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو سمجھتے ہوئے اپنے ظرف کو بڑھائیں اور اپنے اس کیپیسٹی کو بڑھائیں۔ تو رسول خدا نے کام کیا کہ ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے خلق کو، اپنے اخلاق کو وہ قرآن کا اخلاق بنایا، یعنی جہاں بھی جاتے تھے، کہیں بھی کوئی واقعہ پیش آتا تھا، کسی کی شہادت ہو جاتی تھی تو اس پہ قرآنی آیات پڑھ کر جو ہے وہ بیان کرتے تھے۔ نماز تہجد پڑھنے آتے تھے، سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھا کرتے تھے، اِنَّا فِی السَّمَاوَاتِ فِی الْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیلِ وَالنَّہَارِ، کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، مستحب یہ کہ نماز شب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کی جائے۔ تو رسول خدا کوئی انتقال کر جاتا تھا تو یہی کہتے تھے کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جانوں کو دے دیتے ہیں۔ کسی شہید کے جنازے میں جاتے تھے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے متعلق قرآن کی آیات پڑھا کرتے تھے اور گریہ کیا کرتے تھے باقاعدہ۔ یعنی رسول خدا نے اپنے اخلاق اور قرآن کو ایسے جوڑ دیا تھا کہ جو آپ کے عمل کو دیکھتا تھا، وہ دیکھتا تھا، یہ چیک کرتا تھا کہ کون سی آیت قرآن کے ساتھ رسول خدا کا یہ عمل جو ہے وہ اس کی توضیح کر رہا ہے یا اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ دوسرا جو چیز ہمیں دیکھتے ہیں رسول خدا کی لوگوں سے محبت، آپ کا اخلاق تھا،
یعنی پہلی چیز جو آیات قرآنی کو اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سننے کے بعد آنی چاہیے وہ انسان کے اندر اخلاق اور اس کی جسے کہتے ہیں کہ نشو و نما ہے. اگر انسان سارے دینی اور اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں کو پڑھ رہا ہو اور اس کے اخلاق میں کسی قسم کی کمی تبدیلی نہ آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے استفادہ نہیں کر رہا. بالکل انہی منافقین کی طرح جو ایک دوسرے کی طرف ہنس کے دیکھتے تھے آیات سننے کے بعد اور کہتے تھے کہ تمہارے دلوں میں اضافہ ہوا. قرآن مجید کے سننے کے بعد ان کے دلوں میں اضافہ نہیں ہوتا تھا. اس کی مثال علماء بڑی اچھی بیان کرتے ہیں کہ کیوں ان کے دلوں میں اضافہ نہیں ہوتا تھا. حالانکہ قرآن کی آیات کو پڑھتے تھے سنتے تھے تو کیوں اضافہ نہیں ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں, اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے, اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ پاک ہے, پاک و پاکیزہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسنے والا پانی پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. لیکن جب یہی پانی کسی پاک مٹی پر پڑتا ہے, ایک جگہ پر صاف ستھری جگہ پر پڑتا ہے تو اسی مٹی سے خوشبو اٹھتی ہے. لیکن جب یہی پاک اور منزہ پانی کسی کچرے پر پڑتا ہے, کسی گند پہ پڑتا ہے تو وہاں سے بدبو اٹھتی ہے. اگر یہ جگہ گندی ہوگی تو آنے والا پاک میٹر اور مواد جو ہے وہ بھی گندا اور نجس ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے جب جن کی سیرت پہ چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا, انہوں نے یہ کام کیا کہ سب سے پہلے لوگوں کی پیوریفیکیشن شروع کی, ان کو ڈرانا شروع کیا. اور ڈرانے کا سب سے پہلا مرحلہ کیا تھا, ان کو قیامت کی یاد دلانا. کیونکہ اس سے پہلے ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم اسی دنیا میں ہیں اور اسی دنیا میں ہلاک ہو جاتے ہیں. اگر آپ جملے قرآن مجید نے جو نقل کیے ہیں ان کے بارے میں وہ پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کا قول نقل کرتا ہے جس میں وہ فرماتے تھے کہ ایک سوال میں جو محمد والے سورہ جاسیہ میں ان کے جملے نقل کیے کہ کیوں وہ اس طرح کے تھے کہ وہ ضلالت میں ڈوبے ہوئے تھے. اس کی وجہ یہ بیان کی ہے وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر ما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. وہ بولے وہ تو نہیں مگر یہی ہماری زندگی ہے. یعنی قیامت کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے. وہ کہتے تھے یہی ہماری ساری زندگی, اسی دنیا میں ہم زندہ رہتے ہیں اور اسی میں مر جاتے ہیں اور جیتے ہیں. ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر یہ زمانہ, اور انہیں اس کا علم نہیں ہے. وہ تو نرے گمان دوڑاتے ہیں. ترجمہ بڑا مشکل ہے, جوناگڑی صاحب کا ترجمہ ذرا مشکل ترجمہ ہے اردو کا. آسان الفاظ میں معنی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے, اس دنیا میں مر جائیں گے, ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا. اور یہ زمانہ جو ہے, زمانے کا جسے کہتے ہیں چرخہ جو ہے, وہ ہمیں اپنے ساتھ گھماتا ہے. اور کچھ لوگ آتے ہیں, وہ زندہ ہوتے ہیں, اپنا حصہ کا کام کرتے ہیں, مر جاتے ہیں, بعد میں ان کا حساب کتاب نہیں ہونا. سب سے پہلی چیز رسول خدا نے ان کے درمیان رائج کی وہ توحید کے بعد وہ قیامت کا تصور تھا. یعنی تمہیں اٹھ کر تمہیں مبعوث ہونا. یہ لفظ بعثہ جو ہے دوبارہ اٹھانے کے معنی میں بھی ہے. قیامت کے دن کہا ہے نا کہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ مبعوث کیا جائے گا. بعثہ یعنی اٹھایا جائے گا تمہیں, ٹھیک ہے نا. اٹھایا جانے کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں ایک جگہ تم ساکت ہو گئے تھے, ایک تمہیں قبروں میں ڈال دیا گیا تھا, دوبارہ تمہیں ایک دن ایسا آئے گا جیسا قیامت یعنی کھڑے ہونے کا دن. اس دن تمہیں اٹھایا جائے گا, دوبارہ تم سے سوال و جواب کی جائے گی. اور وہ دن اتنا لمبا ہوگا کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. یعنی آپ سوچیں کہ ایک دن کے اندر جو ہمارا حساب کتاب ہونا ہے, ہمارے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ چھوٹے سے مائکرو پورشن جو ہم نے کوئی عمل انجام دیا ہوگا وہ وہاں پہ چھوٹے گا نہیں. اور اس کو دیکھنے کے بعد مومن یہی کہے گا اور منافق یا کافر یہ کہے گا کہ اس کتاب کے اندر تو کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا. یعنی جو ہم نے انجام دیے تھے عمل وہ سارے کے سارے یہاں لکھ دیے گئے. رسول خدا نے پہلا کام کیا کہ ان کے درمیان پروردگار کو پہچانوایا. دوسرا کام کیا کیا ان کے درمیان قیامت کے ذکر کو جسے کہتے ہیں رائج کیا, قیامت کو ان کے درمیان راسخ کیا کہ تمہیں ایک جگہ حساب کتاب دینا ہے. اس کی وجہ سے لوگوں میں پیوریفیکیشن شروع ہوئی اور اس کے بعد ایک جماعت بننی شروع ہوئی جسے جماعت مسلمہ کہتے ہیں. اور وہ جماعت بڑھتے اتنی زیادہ تعداد میں پھیل گئی کہ رسول خدا نے مدینے میں اپنی حکومت قائم کی. اور اس کے اندر دوسرا کام یہ ہوا کہ رسول خدا نے جب یہاں سے جاتے ہوئے ایک پیغام دیا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. لیکن وہ سارے ماجرے آپ کے سامنے ہیں کہ کیا ہوا وہاں پہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات کو نہیں سنا گیا اور وہاں پہ اتنا شور ہوا کہ رسول کو کہنا پڑ گیا کہ قوموا اندی کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ, یہاں سے کھڑے ہو جاؤ, چلے جاؤ. اور رسول خدا ناراض ہو گئے. حالانکہ رسول خدا اس کے پاس زندہ رہے, 2-4 دن اور مزید زندہ رہے, لیکن رسول خدا اتنے ناراض ہوئے کہ آپ نے اس بات کو جو جس سے امت اختلاف سے جسے کہتے ہیں بچ سکتی تھی آپ نے بیان نہیں کی. اس کی وجوہات کیا تھی؟ علماء اس کی وجوہات یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے یہ بات اس لیے بیان نہیں کی کہ بعض دفعہ انسان کسی کی بہتری کے لیے کوئی بات بیان کر رہا ہوتا ہے اور وہ شخص سننے کو تیار نہ ہو تو بس اس کے بعد نہیں دیا جاتا. جیسے شب قدر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کے بارے میں رسول خدا بتانا چاہتے تھے کہ کون سے دن شب قدر ہے. دیکھا تو باہر لوگ لڑ رہے تھے. جب باہر نکلے
تو دیکھا لوگ آپس میں لڑ رہے، کہتے ہیں تمہیں اتنی ہدایت دینے کے بعد، تمہیں اتنی تعلیمات پہنچانے کے باوجود تمہارا یہ حال ہے کہ تم آپس میں لڑتے رہتے ہو، تو تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے درمیان یہ بات بتائی جائے. یہی ہوا رسول خدا کے ساتھ اس دن کی، جس دن رسول خدا کی طبیعت بہت ناساز تھی اور رسول خدا نے کہا کہ میں امت کو ایک چیز دینا چاہتا ہوں، لیکن لوگوں نے اس کو جو ہے لڑ جھگڑ کے رسول خدا کو ناراض کر دیا اور رسول خدا نے اس بات کو بیان نہیں کیا. خیر رسول خدا جب چلے گئے تو امام علی علیہ السلام کو جب اپنا امام بنا کے گئے، ہوا یہ کہ ثقیفہ کے اندر امام علی علیہ السلام کا حق جو ہے وہ غصب کر لیا گیا، اور وہاں پر اپنی پسند سے ایک شخص کو چنا گیا اور ان کو جو ہے وہ خلافت کا نظام دے دیا گیا. مسلمانوں نے مل کے فیصلہ کر لیا، جس کی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، اس وجہ سے کہ امت کے اندر اس وقت اختلافات اگر پھیل جاتے تو جو رسول خدا نے بنایا ہوا معاشرہ تھا، رسول خدا کا بنایا ہوا معاشرہ تھا، اس میں توڑ پھوڑ ہو جاتی. جو لوگ اس بات کے درپے تھے کہ معاشرے جو ہے وہ مسلمان آپس میں ٹوٹ یا بکھر جائیں، مختلف یہودی اور مختلف دوسرے اقوام وہ کامیاب ہو جاتے کہ مسلمان آپس میں لڑ گئے اور لڑنے کے بعد ان کی حکومت کمزور پڑ گئی. لہٰذا مولا علی علیہ السلام تقریباً 25 سال خاموشی سے گزارے، اور اس 25 سال کے بعد جب مولا علی علیہ السلام کو یہ حکومت ملی تو اتنی توڑ پھوڑ اس میں ہو چکی تھی کہ آپ کو سدھارنے میں 4 سال کے اندر مختلف جنگیں لڑنی پڑی، اور ان جنگوں کے بعد امت کے اندر یہ حال ہو گیا تھا، بگاڑ اتنا آ چکا تھا کہ مولا امام حسن علیہ السلام کہ جن کے بارے میں رسول خدا پہلے سے فرما چکے تھے کہ یہ علی کے بعد یہ امام ہوں گے، ان کی حکومت کو لوگوں نے، خود مسلمانوں نے چلنے نہیں دیا. خود ان کے موجود شیعہ جو تھے، جو شیعہ موجود تھے، انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو نعوذ باللہ ایسے جملات آ کے کہے کہ انت مذل المؤمنین، کہ آپ مومنوں کو رسوا کرنے والے، نعوذ باللہ. یعنی کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے کہ جو اس وقت امامت کی راہ سے ہٹ گئے تھے، جو امام کو پہچانے نہیں تھے، جو اپنے اندر کسی بھی قسم کی فہم کو جو دین کی یا جسے کہتے ہیں کہ امت کی فلاح بہبود کے لیے اس کو سمجھتے نہیں تھے. انہوں نے امام حسن علیہ السلام کی صلح کے اقدام کو کیا سمجھا کہ یہ نعوذ باللہ ذلت کے مترادف ہے، لہٰذا امام حسین کو ٹانے دیے. امام حسن علیہ السلام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجوہات علماء بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ان کے مقابل پہ آیا تھا، معاویہ جو ان کے مقابل پہ آیا تھا، وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، وہ بظاہر اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ سمجھتے تھے کہ اگر اس کے خلاف جو ہے وہ قیام کیا جائے تو وہ شاید صحیح نہ ہو. میرا خیال یہ گھڑی بند ہے آپ لوگوں کی، ایک سلام بھیجو والے گھڑی صحیح کر دیا کرے ورنہ میں بولتا چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے، اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے جب یہ وقت آیا کہ یزید جیسا فاسق اور فاجر شخص جو ہے وہ حکومت پہ آیا، تو امام حسین علیہ السلام نے پہلے تو اس وقت خاموشی اختیار رکھی کہ جب تک آپ کو چھیڑا نہیں گیا، لیکن جیسے آپ سے بیعت کا مطالبہ طلب کیا گیا تو آپ نے اس بات کو بنیاد بنا کر اپنی تحریک کی ابتدا کی، اور 28 رجب وہ دن تھا کہ جس دن امام حسین علیہ السلام مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف نکلے اور وہاں پر لوگوں کو دعوت دی. بہرحال دوسرا جو تھا وہ انتخابات سے متعلق تھا، لیکن وقت کافی زیادہ ہو گیا، اس لیے بس یہی کہہ کے کہوں گا کہ جس طرح ثقیفہ میں ایک فیصلہ ہو گیا تھا کہ کس کو بنانا ہے، شاید ابھی بھی کہیں کسی ثقیفہ میں ایک فیصلہ ہو چکا ہو کہ کون بن کے جو ہے وہ آپ کے اوپر بیٹھے گا، اس لیے آپ لوگوں کو زیادہ اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ ہمارے اس قریب سی بات کو بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے بزرگان کے قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کو اس ظلم سے نجات فرما. اے اللہ غزہ کے مظلوموں کی حمایت فرما، ان کو اس ظلم سے نجات فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے امام کی عبادت فرما، ہمیں ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.